खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम खुदावंद के कलाम में से पहला सलातीन उसका 21वां बाब सीखना शुरू करेंगे। आज पहली किस्त है 21वें बाब के हवाले से। 1 किंग्स चैप्टर 21 एपिसोड 1। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम के लिए जिसे उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है, और इस कलाम के वसीला से हम खुदावंद के आइन अहकाम को, उसकी पाक मर्ज़ी को, उसके मॉडल को, उसकी होली विल को अपनी ज़िंदगियों में एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, कबूल करते जा रहे हैं। और मेरी खुदावंद ताला से दरख्वास्त है कि खुदावंद ताला आपको कलाम का सुनने वाला नहीं बल्कि कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाला बनाए। अजीज़ों, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि कलाम के इस हिस्से को ज़रूर पढ़िएगा। हमेशा की तरह खुदावंद के कलाम को पढ़ने के वसीला से जो बरकत मिलती है वो किसी और चीज़ से रिप्लेस या तब्दील नहीं हो सकती। और जब आप कलाम के इस हिस्से को पढ़ेंगे, ख़ास तौर पर उसके 21वें बाब को, तो आपको उस तमाम सियाक व सबाक का, उस कॉन्टेक्स्ट का इल्म होगा जो इस बाब के हवाले से हम खुदावंद ताला की मर्ज़ी को, खुदावंद ताला के मॉडल को, खुदावंद ताला के डिवाइन प्रिंसिपल्स को, इलाही कवानीन को सीखेंगे। हुआ कुछ यूँ है कि इसराइल के इस कमज़ोर बादशाह ने, जो कि अपनी बीवी एजेबल और उसके साथ जो बुरी रूहें हैं, बुरा सिस्टम है, गैर खुदाओं का, बाल का, यसीरत का, उनके साथ मुंसलिक होने की वजह से इसने खुदावंद ताला की नाफरमानी की। खुदावंद ताला ने अपना रहम करके इसराइल को 2 मरतबा जंगों में फतहमंदी दी, इरामियों के अगेंस्ट, सीरियंस के अगेंस्ट। लेकिन हम देखते हैं कि ये उनको फिनिश ऑफ नहीं कर सकता, उनको ख़त्म नहीं कर सका, क्योंकि ये अपने तौर पर डिप्लोमेसी को, यानी अपने दिल से जो सियासत और जो रहम है वो दिखाने के चक्कर में खुदावंद के डायरेक्ट ऑर्डर को, खुदावंद के सीधे साधे हुक्म को नज़रअंदाज करता है। इस हवाले से हमने गुज़श्ता किस्त में साउल की मिसाल भी देखी जो उसने अमालीकियों के साथ किया, 1 शमूएल चैप्टर 15 के हवाले से। और फिर हमने यहाँ पर भी इस मिसाल को भी, इस हकीकी वाक़या को भी देखा, एक दूसरे के साथ रिलेट किया। अजीज़ों, मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कई वाक़यात हैं जहाँ पर हम खुदावंद ताला के डायरेक्ट ऑर्डर्स को, सीधे साधे अहकामात को अपनी नज़र से देखने की कोशिश में कि हमारे दिल में तो खुदा रहता है, हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, हम किसी को माफ़ कर दें, इससे तो खुदा ताला खुश ही होंगे। और ऐसा करके हम खुदावंद ताला के डायरेक्ट ऑर्डर्स की, उसके जो सीधे हुक्म हैं, उनकी नाफरमानी कर देते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि खुदावंद ताला वाज़े तौर पर कहते हैं कि बेगुनाह के खून से ज़मीन खुदावंद ताला के सामने फरियाद करती है, और बेगुनाह का खून खुदावंद ताला को इंसाफ के लिए पुकारता है। उस बेगुनाह के खून करने वाले को ख़त्म करने का, सोसाइटी में से फिनिश ऑफ करने का सीधा साधा हुक्म है। लेकिन नहीं, हम लोग अपनी तरफ से खुदावंद ताला के इस हुक्म को टालने की कोशिश करते हैं। माफ़ कर देना, उसको जेल भेज देना, जेल टर्म को कम कर देना, ये सब काम करते रहेंगे। और फिर सोचते हैं कि जी माशरे में बड़ी बेरारवी है, माशरे में बड़े खून और कत्ल हो रहे हैं, इसलिए कि आपने खुदावंद ताला के डायरेक्ट हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया है। इसराइल ही के हवाले से एक और मिसाल ले लीजिए। इसराइल खुदावंद ताला की तरफ से ऑथराइज्ड एक होली वॉर, एक मुक़द्दस जंग लड़ रहा है। वो सरज़मीन जो खुदावंद ताला ने इसराइल को दी है, उसको गैर कौम वाले किस तरह उससे ले सकते हैं? जो कैनान की जंग है अजीज़ों, वो यशुआ के ज़माने से अब तक जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। और ख़त्म बेशक मेरा और आपका मुनज्जी आकर करेगा, तो क्या वो अपने मुखालफों को मुआफ़ करके करेगा? नहीं अजीज़ों, लिखा है कि वो अपने मुखालफों को ख़त्म करेगा। और आजकल इसराइल क्या कर रहा है कि अपने मुखालफों को, उन टेररिस्ट्स को, उन तखरीबकारों को, उन दहशत गर्दों को पकड़ता है, फिर दुनिया के साथ दोस्ती करने के चक्करों में, फ़लस्तीन और बाकी इस्लामी ममालिक के साथ दोस्ती करने के चक्करों में उन दहशत गर्दों को, उन टेररिस्ट्स को छोड़ देता है। फिर क्या होता है? नतीजा निकलता है कि वो दहशत गर्द मज़ीद दहशत गर्दियाँ करते हैं, मज़ीद तखरीबकारियाँ करते हैं, मज़ीद टेररिस्ट इक्विपमेंट लेकर आते हैं, मज़ीद इसराइल को तंग करते हैं। अजीज़ों, खुदावंद ताला के अहकाम को मनोअन तस्लीम करने की ज़रूरत है। खुदावंद ताला के अहकाम को अपनी स्पिन,
اپنی تشریح نہیں دینی، خداوند تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھ کے، ذاتی دشمن سمجھ کے معاف کرنے کی اتھارٹی یا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ عزیزو، ہم اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جسے خداوند تعالیٰ نے دشمن قرار دیا ہے، خداوند تعالیٰ ہی اس حوالے سے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا 20ویں باب میں 20 چیپٹر میں کہ اخیب کو پھر خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس نبی نے آ کر یہ پروفیسی کی، یہ نبوت کی کہ چونکہ تو نے ارامیوں کے بادشاہ بن ہدد کو چھوڑ دیا تو اس کے بدلے تیری جان جائے گی اور اس کے لوگوں کے بدلے تیرے لوگ جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں 43ویں آیت میں 43rd ورس میں یہ لکھا ہے کہ شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریہ میں آیا۔ عزیزو، خداوند تعالیٰ سے معافی مانگنے کی بجائے، خداوند تعالیٰ کے سامنے عاجز اور حلیم ہونے کی بجائے یہ شخص اداس اور ناخوش ہے، یہ ڈرامے کر رہا ہے۔ عزیزو، ان ڈراموں کی بجائے، ان غلط رویوں کی بجائے جو ٹھیک رویہ، جو ٹھیک قدم یہ اٹھا سکتا تھا وہ یہ تھا کہ خداوند تعالیٰ سے معافی مانگتا، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور پھر آج کے 21ویں باب میں جو 21 چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس میں یہ اخیب ایک اور نئی چال چلے گا، ایک اور گناہ میں گرے گا۔ اس حوالے سے آپ اس باب کو ضرور پڑھیے گا۔ لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے باغ کے ساتھ ایک شخص نبوت کا باغ تاکستان بھی تھا، اور اخیب چاہتا تھا کہ یہ تاکستان اس کو مل جائے تاکہ وہ اس کو بڑھائے چڑھائے، اور اس بات کے لیے اس نے نبوت کو قیمت دینے کا یا اس کے بدلے اور زمین دینے کا بھی وعدہ کیا۔ لیکن نبوت نے اخیب سے کہا کہ خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھے دے دوں۔ اور اخیب ہم دیکھتے ہیں اس بات پر ناراض ہو کر، ناخوش ہو کر پھر اپنے گھر میں اپنے بسترے پر لیٹ جاتا ہے۔ عزیزو، کیوں نبوت اس کو یہ زمین نہیں دینا چاہتا تھا؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ زمین اس کے باپ دادا کی تھی۔ خداوند نے اپنے قبیلوں کی زمین کو دوسروں کے حوالے خرید و فروخت کرنے سے سخت منع کیا تھا۔ عزیزو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایزبل جب اس بادشاہ کے پاس، اخیب کے پاس آتی ہے جو کہ روٹھا ہوا ہے، جو کہ ان بچوں کی طرح جن کو اپنی مرضی کا کھلونا نہ ملے، آ کر منہ بسور کر، منہ بگاڑ کر لیٹا ہوا ہے، اس کی بیوی ایزبل اس کے پاس آ کر جب پوچھتی ہے کہ تو روٹی کیوں نہیں کھاتا، تیرا جی ایسا اداس کیوں ہے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے یزرائیلی نبوت سے بات چیت کی مگر اس نے اپنا تاکستان، اپنا کھیت، اپنا باغ مجھے دینے سے منع کیا ہے۔ عزیزو، یہ بادشاہ اخیب تو بے شک ایک کمزور انسان تھا، لیکن یہ جو ملکہ ایزبل ہے یہ کسی اور چیز ہی کی بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے یا کیا؟ سٹاپ سلکنگ، رونا دھونا چھوڑو اور اٹھو اور کھاؤ پیو، اس لیے کہ ایزبل یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ عزیزو، وہ جو ایک چھوٹا بچہ بنا ہوا تھا، اس کی بیوی اس کے لیے شاید اس کی ماں بن کر آتی ہے کہ ماما ایزبل تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ اور واقعی اس چالاک عورت نے ایک بہت ہی شاطر، بہت ہی کننگ پلان بنایا۔ اور وہ کننگ پلان کیا تھا؟ وہ کننگ پلان، وہ شاطر پلان یہ تھا کہ نبوت کو، جس کو عبرانی میں نبوت کہتے ہیں، اس کو ایک جھوٹے الزام میں پھنسایا جائے۔ اور وہ جھوٹا الزام کیا تھا؟ عزیزو، میں اس کی 7ویں آیت سے آپ کے لیے آگے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے اور ان پر مہر لگائی اور ان کو بزرگوں اور امیروں کے پاس بھیجا جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہوں پر بٹھاؤ اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر
اور بادشاہ پر لعنت کی، پھر اسے باہر لے جا کر سنسار کرو ایسا کہ وہ مر جائے۔ عزیزو، بادشاہ کا حکم تھا، ملکہ کا خط تھا، کیسے اس شہر کے لوگ اس کو جھٹلاتے؟ لکھا ہے ایسا ہی کیا گیا۔ 11ویں آیت میں عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس شہر کے لوگ یعنی بزرگ اور امیروں نے جو اس شہر میں رہتے تھے، جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا۔ انہوں نے روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پر بٹھایا۔ روزہ کی منادی کی گئی، ایسا سولم، ایسا ایک سنجیدہ ایونٹ بنایا گیا کہ لوگ اس بات کو خدا کے حوالے سے جانیں۔ عزیزو، آج بھی خدا کے نام پر خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو جو سچائی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح کے سنجیدہ سو کالڈ سنجیدہ سیریس ایونٹس بنا کر ان میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ شریر لوگوں کو اس کے خلاف گواہی پر اکسایا گیا۔ آج بھی کئی شریر لوگ یہ کہتے ہوئے کئی خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو سنسار کرنے کی پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ جیسے وہ شاید خداوند تعالیٰ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن نہ صرف وہ سچائی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ اس ایزبل کی بری روح کے حامی اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ اس اخیب کی کمزور سپرٹ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب نبوت کے خلاف ان لوگوں نے یہ گواہی دی، ان بین بلیال نے، شرارت کے فرزندوں نے، کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے، تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا ہے۔ عزیزو، آئرنی یہ ہے، ایک ایسا امر، اگر یہ ایک افسوسناک بات نہ ہوتی تو میں ضرور کہتا کہ یہ دلچسپ امر ہے، مگر دلچسپ نہیں، لیکن ایک فیکٹ ضرور ہے کہ آپ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر وہ ایزبل ہے، یہاں پر وہ اخیب ہے، یہاں پر وہ اسرائیلی ہیں جو کچھ دیر پہلے تک، اور ایزبل اور اخیب تو اب بھی خداوند تعالیٰ سے بہت دور ہیں، لیکن وہ خداوند تعالیٰ کا نام ضرور استعمال کرتے ہیں اس نبوت کو پھنسانے کے لیے، اس شخص کی زمین ہتھیانے کے لیے جس کی زمین کو وہ ناجائز طور پر ہتھیانا چاہتے تھے۔ عزیزو، خداوند تعالیٰ کے نام کو استعمال کر کے انہوں نے ایک شخص کو، ایک بے گناہ شخص کو نہ صرف مروایا بلکہ نہایت ہی برے طریقے سے مروایا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب ایزبل نے سنا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا تو اس نے اخیب سے کہا، اٹھ اور یزرعیلی نبوت کے پاکستان پر قبضہ کر، جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ لکھا ہے تب اخیب اٹھا تاکہ اس پاکستان پر جا کر قبضہ کرے۔ اور عزیزو، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوتا ہے، اور اب جب نبوت کے اس کھیت پر قبضہ کرنے کو اخیب جا رہا ہے تو خداوند تعالیٰ کا یہ نبی، خداوند تعالیٰ کا وہی میسج جو پچھلے باب میں اخیب کو ملا تھا، وہ پھر لے کر اخیب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اخیب ایلیا سے کہتا ہے، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ ایلیا جواب دیتا ہے، ہاں تو مجھے مل گیا، اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ اور پھر خداوند کا کلام اخیب کے لیے اور اس کے گھرانے کے لیے نازل ہوتا ہے کہ دیکھ،
میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور جو آزاد، جو چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا۔ عزیزو، اس لعنت، اس ججمنٹ، اس فیصلے کے حوالے سے اخیب اور نبوت اور ایزبل اور ایلیا کے حوالے سے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے، بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم، جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 21واں باب سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، فرسٹ کنگز چیپٹر 21 ایپیسوڈ 2۔ عزیزو، لاسٹ ٹائم جب ہم نے اپنی بائبل اسٹڈی کو، خداوند کے کلام کی، خداوند کے وچن کی اس برکت کو سیکھنا کنکلوڈ کیا تھا، تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح نبوت کو، جس کو عبرانی میں نبوت کہتے ہیں، اس کو ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے، ایک پاکستان کے لیے کس طرح اس وکڈ، اس مکروہ بادشاہ اسرائیل نے، اخیب نے اور اس کی بیوی ایزبل نے مروا دیا۔ اس حوالے سے تفصیلاً بتانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو لوگ پہلی قسط نہیں سن سکے وہ پچھلے پروگرام کو، پچھلی قسط کو سن سکتے ہیں، کلام سے، خداوند کے کلام سے برکت پا سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اسے مروایا گیا، اس شخص نبوت کو، تو جو اس کے خلاف لوگ کھڑے کیے گئے، انہوں نے خداوند کے کلام کو وجہ قتل بنایا۔ وہ جو کلام سے واقف نہ تھے، وہ جو خدا سے واقف نہ تھے، انہوں نے ایک بے گناہ کا خون بہا دیا۔ اور عزیزو، اس حوالے سے ہم نے مختصراً ویری بریفلی یہ بات کی بھی کہ آج کل بھی وہ لوگ جو اپنی تشریحات، اپنی باتوں کو خداوند کے کلام، خداوند کے آئین، خداوند کے احکام پر ترجیح دیتے ہیں، پرائیورٹی دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ خداوند کے کلام کو ہی غلط اور بے بنیاد طور پر استعمال کر کے خداوند کے ان بیٹے اور بیٹیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو خداوند کے آئین، خداوند کے کلام، خداوند کی شریعت، خداوند کی باتوں کو بتا اور سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزو، در حقیقت وہ خداوند کے ان بیٹے بیٹیوں کو نیچا نہیں دکھا رہے ہوتے، وہ خداوند کے کلام کو، خداوند کے آئین کو، اور بالواسطہ انڈائریکٹلی خود خداوند تعالیٰ کو نیچا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ بے شک ڈیل کریں گے، جیسے انہوں نے اخیب کے ساتھ ڈیل کیا۔ 21ویں باب کی 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوتا ہے، اور خداوند تعالیٰ اس ایلیا کو، جسے انہوں نے ہورب کے پہاڑ پر بلا کر چیلنج کیا تھا کہ آئے ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیری کالنگ، تیری بلاہٹ، تیری خدمت اسرائیل میں تھی اور تجھے وہیں پر ہونا چاہیے تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایلیا کا رول بہت منیمم ہو گیا، بہت چھوٹا ہو گیا۔ عزیزو، خداوند تعالیٰ ایلیا کو پھر بار نبوت دے رہے ہیں، پھر پروفیسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو اس سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو اخیب اس سے کہتا ہے کہ آئے میرے دشمن، کیا میں یعنی اخیب تجھے مل گیا ہوں کہ تو آ کر مجھے تنگ کرے؟ ایلیا جواب میں اس سے کہتا ہے، ہاں تو مجھے مل گیا، اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ دیکھ، میں بلا تجھ پر نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا۔ خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ خداوند نے ایزبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ اسرائیل کی فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے،
اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ کیونکہ لکھا ہے خداوند کے کلام میں عزیزو کہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی، اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پیروی کی۔ عزیزو، یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم بات لکھی گئی ہے کہ وہ نفرت انگیز کام کرتا تھا جیسے اموری کرتے تھے، جیسے وہ غیر قومیں کیا کرتی تھیں جن کو خداوند نے ان کے آگے سے دفع کیا، جن کو خداوند نے ان کے آگے سے کلیئر آؤٹ کیا، اور خداوند تعالیٰ نے انہیں اپنے آئین، اپنے احکام دیے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنا پاک کلام دیا، اور عزیزو انہوں نے انہی غیر قوموں جیسا بننا چاہا۔ خاص طور پر اس اخیب نے تو نہ صرف خود ایسا کیا بلکہ دوسرے لوگوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے، کیونکہ وہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں تھا، ایسا ہی کروایا۔ عزیزو، آج بھی کئی لیڈرز ایسے ہیں ہمارے آس پاس جو کہ قوم کو، جی ہاں مسیحی قوم کو، خداوند تعالیٰ کے آئین سے، احکام سے دور رہنے کا کہتے ہیں، اور ایسا ہی سکھاتے ہیں تاکہ نہ صرف خود ان کا اخیب والا حال ہو بلکہ ساری مسیحی قوم بھی ویسے ہی تتر بتر ہو جائے جیسی یہ قوم اسرائیل ہوئی، جنہوں نے خداوند تعالیٰ کے آئین اور احکام کو حقیر جانا، اپنی دل کی باتوں کو زیادہ بڑھوتی اور پرائیورٹی دی۔ بھائیوں اور بہنوں، اخیب کے حوالے سے بہت گریزلی ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح وہ مرے گا۔ بہت ہی خوفناک انجام ہوگا اس خداوند تعالیٰ کو رد کرنے والے کا، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نہ صرف خود خداوند تعالیٰ کے احکام کو پرے رکھا بلکہ قوم سے بھی اس کی نافرمانی کرائی اور کلام کو غلط استعمال کر کے بے گناہوں کا خون بھی بہایا۔ مگر پھر عزیزو، کلام کو سیکھنے والے خداوند تعالیٰ کے پیارے بیٹے اور بیٹیوں، ہم ایک ٹوسٹ دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند تعالیٰ جو بے شک ایک عادل منصف ہیں، ایک رائچس جج ہیں، وہ فضل سے بھرے ہوئے خدا بھی ہیں۔ اسی شخص کے بارے میں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جیسا مکروہ، اس جیسا بدی کرنے والا کوئی نہیں ہوا تھا، جب یہ اخیب باتیں سنتا ہے خداوند تعالیٰ کی ایلیا کی معرفت، تو ہم دیکھتے ہیں 27 ورس میں، 27ویں آیت میں، کہ اخیب نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ عزیزو، اخیب نے اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور عاجز کیا، حلیم کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ 29ویں آیت میں ایلیا خداوند تعالیٰ کا یہ کلام لے کر اس کے پاس جاتا ہے کہ چونکہ اخیب میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا۔ وہ بلا جو اس کے خاندان کو ختم کر دینے کی بلا تھی، وہ بلا جو اس کا نام و نشان مٹا دینے کی بلا تھی، وہ ججمنٹ، وہ فیصلہ جو کچھ آیات پہلے سنایا گیا تھا، جس کے بہت ہی ڈائر کوئنسیکوینسز تھے، یعنی بہت ہی خونی انجام تھا، وہ ٹل جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کے خاکسار بننے کو قبول کرتا ہے۔ عزیزو، خداوند تعالیٰ اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، ان آیات کے وسیلہ سے ہم سبوں کو یہی سکھانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اگر اپنے آپ کو خاکسار کر لیں جو کہ خداوند تعالیٰ کی راہوں سے دور ہے، اگر وہ اپنے آپ کو عاجز کر لیں، اگر وہ خداوند کے حضور روزہ رکھیں اور اپنے آپ کو ہمبل کر لیں، تو خداوند تعالیٰ
ان پر بھی مہربانی کر سکتا ہے۔ وگرنہ عزیزو، خداوند تعالیٰ کے کلام میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر ایک گناہ معاف کیا جا سکتا ہے، مگر جو کوئی پاک روح کے خلاف کفر بکے گا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور عزیزو، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا کلام، خداوند تعالیٰ کے آئین، خداوند تعالیٰ کی شریعت شروع سے آخر تک، اول سے آخر تک، الف سے یہ تک، الف سے تاء تک، الفا سے اومیگا تک، پیدائش سے مکاشفہ تک، خداوند پاک روح کی ہدایت سے، اس کی حضوری اور معموری سے لکھی گئی ہے۔ اور جو لوگ خداوند تعالیٰ کے آئین، احکام، اس کے سبتوں، اس کے مقررہ اوقات کو چھوٹا کرتے، ان کو رد کرتے ہیں، عزیزو، در حقیقت وہ خداوند پاک روح کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ انپارڈنیبل سن ہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو عاجز اور خاکسار بنانے کی ضرورت ہے۔ خداوند تعالیٰ، خداوند یسوع المسیح خود متی کے 5ویں باب میں بڑے واضح طور پر کہتے ہیں، میتھیو 5:18 onwards، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ عزیزو، بہت سے لوگ بہت سی بحث، بہت سا مباحثہ، بہت سی ڈسکشن اینڈ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے منجی سے، یسوع المسیح سے، ہمارے آسمانی باپ سے بھی کیا ایسے لوگ آرگیومنٹ کریں گے، بحث کریں گے، حجت کریں گے؟ عزیزو، ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، لیکن ابھی ان کے پاس موقع ہے کہ ابھی اپنی راہوں کو درست کر لیں۔ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں، اپنے آئین اور احکام کے بارے میں بہت کلیئر ہے، بالکل کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں۔ عزیزو، ہم اخیب کے حوالے سے ایک بات سیکھتے چلیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی، اخیب نے نبوت کا قتل خود تو نہیں کیا تھا، وہ تو اس کی بیوی نے کروایا تھا۔ تو عزیزو، اخیب کو ان تمام چیزوں کا علم تھا، بلکہ یاد رکھیے کہ وہ اپنی سیل، اپنی مہر ان خطوط پہ لگانے پر راضی تھا جو ایزبل نے شہر کے امراء کو بھیجے تھے۔ عزیزو، یہ ویسا ہی سین ہے، یہ ویسا ہی واقعہ ہے جیسا میں نے آپ کو داؤد کے حوالے سے بتایا تھا، جب اس نے بیت سبا کے، بیت شوا جس کو عبرانی میں کہتے ہیں، اس کے خاوند اوریا کو جنگ میں مروایا۔ عزیزو، بے شک داؤد نے خود تو نہیں اس کو مارا تھا، لیکن اوریا کو یوآب کے ساتھ مل کر اس نے مخالف فوجی کی تلوار کے آگے کر دیا، جس نے اس پر کاری ضرب لگایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کو اس کی سزا ملتی ہے۔ بے شک خداوند تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل کیا۔ عزیزو، ان ابواب کو بھی آپ ضرور پڑھیے گا۔ میں نے اس باب کو 5 یا 6 قسطوں میں 5-6 ایپیسوڈز میں بہت تفصیل سے سکھایا اور سمجھایا ہے۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اسے معاف کیا، اس کے آسمانی جو نتائج تھے، جو اسپریچول ریلم میں، روحانی ریلم میں نتائج سے، ان سے بے شک اس کو معاف کیا، لیکن جو زمینی نتائج تھے، جو ارتھلی کانسیکوینس تھے، ان سے داؤد نہ بچ سکا۔ ایک شخص کو مروانے کے بدلے اس کے 4 بیٹے مارے گئے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں عزیزو،
ان تمام ٹرائلز اور ٹریبولیشنز، آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود داؤد خداوند تعالیٰ پر اعتقاد رکھتا ہے۔ وہ غیر خداؤں کے ساتھ نہیں جڑ جاتا جیسا یہ اخیب تھا۔ عزیزو، اخیب خداوند تعالیٰ کو مانتا تو تھا لیکن اس کا اعتقاد اس پر نہیں تھا، اور یہی وہ ڈفرنس ہے، یہی وہ فرق ہے جس کے بارے میں یعقوب اپنے خط میں، جیمز اپنے خط میں بتاتے ہیں کہ تو ایمان رکھتا ہے، اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں بلکہ تھر تھراتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے صرف خداوند تعالیٰ کی باتوں کو سننا نہیں ہے، یہ ایمان نہیں رکھنا کہ خداوند تعالیٰ موجود ہے، اس کا کلام موجود ہے، بلکہ عزیزو ہم نے خداوند تعالیٰ پر اعتقاد رکھنا ہے، توکل کرنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اس کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ تب ہم میں اور اخیب میں فرق ہوگا، تب ہم میں اور غیر قوموں میں فرق ہوگا۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔